नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बज़्म अक़ीदत में खुश आमदीद। आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। जैसा कि बज़्म अक़ीदत में हमारी कोशिश होती है कि हम उन मौज़ूआत को लेकर आएँ कि जिनसे हमारे देखने वालों में इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में अवेयरनेस आए और वो रास्ता हम चुनें कि जो अल्लाह की तरफ जाता है, और वो रास्ता यकीनन हम सब का अल्लाह की ही जानिब जाना चाहिए, क्योंकि हमारी मंजिल अल्लाह के पास जाना ही है। अल्लाह से मोहब्बत और उस तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, आज इसी हवाले से हमने प्रोग्राम में मौजू रखा है इश्क और मुर्शिद के। जैसे मुर्शिद हमें इश्क की तरफ ले जाता है, पहले हम फना फिल शेख होते हैं, फना फिल रसूल होते हैं और फिर आखिर में फना फिल्लाह हो जाते हैं। तो आज इस मौजू पर जो एक गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्पीकर साहब को इन्वाइट किया है। तलहा शेख निज़ामी साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक, तो आज आपसे बिल्कुल बातें होंगी समुंदर में, जैसे कि आप सी गोइंग मैरीन इंजीनियर हैं और आप जिस तरह से वहाँ पर आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। साथ हमारे साथ नन्ही सना खां आयशा नूर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। आयशा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4th क्लास में पढ़ती हैं। बिल्कुल, आज आयशा से भी हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। यकीनन हमारी समातें मुनव्वर होंगी और ये पढ़ने वाली बच्ची जो है ये अपनी अक़ीदतें निछावर करेगी बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो तलहा शेख साहब, आज जैसे कि हमने बात की कि आप सी गोइंग मैरीन इंजीनियर हैं, तो समुंदर ही समुंदर हर तरफ, और बस आप होते हैं और समुंदर होता है, लहरें होती हैं। अल्लाह से कितना करीब महसूस करते हैं अपने आप को? इसको अगर डिफाइन करें तो नहनु अक़रबा अलैहि मिन हब्लिल वरीद की तफसीर है। सुभान अल्लाह। कि हम अल्लाह को अपनी शहरक से ज़्यादा करीब महसूस करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो वो तो आपने इश्क और मुर्शिद की बात की, ये समंदर का इश्क है। सुभान हम सीमन जानते हैं। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि आप को मैंने कहा आपके तारुफ में कि आप सी गोइंग मैरीन इंजीनियर हैं और समंदर होता है तो लहरें भी होती हैं, और लहरें कब तूफ़ान का रुख यानी कि तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो ये जो इश्क होता है ये कब तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करता है? तो आपने बेसिकली जो टॉपिक चूज़ किया है इश्क और मुर्शिद जी, फिर आपने मुझे बताया अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जी, तो अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत, जी, आप कहती हैं इश्क किस जगह मिराज पे पहुंचता है। तो हम इसको डिफाइन कर देते हैं कि इश्क जब अपने मजाज से निकल जाता है, जब मजाजी इश्क से निकलता है जी, तो उसके बाद उसमें वो तूफान, वो शिद्दत आती है कि हम उसको डिफाइन इस तरह नहीं कर सकते। तू मन शुदम मन तो शुदी, तू जा शुदम मन तन शुदी, ताकस न गोयत बाद अज़ा मन दी गरम तू दी गरी। सुभान अल्लाह। मैं तुझ में समा जाऊं तो मुझ में समा जा, वाह वाह, मैं तेरा जिस्म बन जाऊं तो मेरी जान बन जा। वाह वाह, कोई ये ना कह सके कि मैं अलग हूं और तू अलग है। जी, तो इश्क जब अपनी इन हदों पे पहुंचता है तो मंसूर हल्लाज से अनल हक कहलवाता है। सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह। इश्क है, ये आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी डिबेट है कि जिसपे शायद मैं पूरी रात बोल सकता हूँ। मेरा जॉनरा नहीं है, लेकिन क्योंकि अमीर खुसरो है तो ये अदब पहला करीना है मोहब्बत के। बेशक। तो हम जब तक अपने मुर्शिद का अदब नहीं करते तो हम इश्क की वो मनाजिल तय नहीं करते। तो सबसे पहले तो आ गया अदब जी, और इंतहा आ गई फनाफिल्लाह, जैसा आपने अभी बताया कुछ देर पहले जी, कि फनाफिल्लाह पहुंचने के जो दर्जे हैं वो फनाफिल शेख तक कैसे पहुंचना है। जी, जात की नफी आ जाती है। सही, जात की नफी से हम आगे जाते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमारा विजन वास्ट होना शुरू हो जाता है। हम दुनिया से अपने आप से निकल जाते हैं। हम जब अपने आप से निकल जाते हैं फिर हमें समझ में आता है कि इश्क की इंतहा क्या है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। और इस वक्त बात करना चाहेंगे खुसरो निजाम के बल बल जाइए। भाई ये आशिकाना नज़रिया उर्से महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह जो कि अभी रिसेंटली गुजरा है, उसमें ये जो नारा है या ये नज़रिया जो है ये जाबजा हमें नज़र आया और गूंज रहा था। तो आप ये आशिकाना नुक्ता हमें समझाइए कि ये अंदाज़े खुसरो किस दर्जा इश्क में आता है? जाने के नाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اپنی زوجہ کرام کو بہت پیارے پیارے نام دیے تھے, بہت پیارے پیارے ناموں سے پکارا کرتے تھے. اسی طرح ہم اپنے پیاروں کو, ہمارے بچے, ہمارے ساتھ کے لوگ, ہم ان کو بڑے پیارے پیارے نام دیتے ہیں. تو آپ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تھوڑی سی ریسرچ کریں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو, کبھی وہ کہہ رہے ہیں گوری سوئے سیج پہ سبک پہ ڈالے کیس, تو وہ گوری پکار رہے ہیں, تشبیہات دیتے تھے, تشبیہات دے رہے ہیں. یہ ان کی محبت کی انتہا ہے. بالکل. اور محبت کی یہ انتہا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا, وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تیرا رنگ ہے نا, میں وہ جو تو نے مجھے رنگا ہے, میں اس کے اوپر ہی واری واری جاؤں. تو جانے کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے یا رسول اللہ امی و ابی قربان. وہ اپنے ماں باپ قربان کرنے کو کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں تو قربان ہوں گا, میں اپنے ماں باپ بھی آپ کے اوپر قربان کر دوں گا. تو بلبل جاؤں تورے رنگ رجوا, یہ ایک محبت کا انداز ہے. اور امیر خسرو کی محبت کا تو انداز ایسا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے شیخ کی محبت میں جتنے ساز ایجاد کر دیے, آج وہ دنیا میں کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں. امیر خسرو کی تو وہ جو ریسرچ ہے نا, آپ ادھر چلے جائیں, وہ وہاں جنگ سے واپس آ رہے ہیں, یہاں سے وہ سائل جو ہے چپل اٹھا کے چل رہا ہے, بہت مشہور واقعہ ہے. تو اگر آپ مجھے وقت دیں تو میں جی بالکل آپ پیش کیجیے گا, ہمارے پاس وقت ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ کوئی سائل ان کے در پہ آتا تھا تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے. سبحان اللہ. تو وہ سائل آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے کچھ عطا کر دیجئے, میں اپنی بیٹی کی شادی اچھے سے کر سکوں. صحیح. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو سب بانٹ کے, میں تو ابھی خالی دامن چھو کر کے اور اب نماز کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بیٹھ جاؤ, کوئی آئے گا, کوئی نذرانہ آئے گا تو میں وہ تمہیں ضرور دوں گا. خیر کافی وقت گزر جاتا ہے. اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ نالین ہے, یہ لے جا. صحیح. تو وہ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا کہتے ہوئے, وہ چپلے اٹھائے ہوئے آگے پھینک دوں گا, وہ چلتا رہتا ہے, وہ بس اس کے پاس رہ جاتی ہیں. وہاں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ بادشاہ کے ساتھ ان کے جنگی سپاہی تھے, جی امیر کہتے ہیں ان کا جو جی امیر کہتے تھے اس زمانے کے اندر بریگیڈیئر لیول کو, اچھا, کہ جنگ کے وہ جو ان کے سپاہی تھے ان کے اوپر وہ بریگیڈیئر تھے. ماشاءاللہ. وہ کہتے ہیں بوئے شیخ می آیت, وہ جنگل کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے یہاں سے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. صحیح. تو وہاں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں. وہاں جا کے دیکھتے ہیں ایک شخص لیٹا ہے. اور اچھا میں یہاں پہ اپنے پرانے آنسر کی کنٹینیوٹی کر رہا ہوں, میں عشق کی بات کر رہا ہوں. صحیح. وہ وہاں لیٹا ہے, وہ کہتے ہیں مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے, وہاں سے نالین مبارک موجود ہے. کیا بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے لے لو, یہ مجھے دے دو. وہ بہت کچھ کیا تھا, وہ سونے کے تنکے چلا کرتے تھے اس زمانے میں. یہ 700 سال پرانی, 716 سال پرانی بات ہو رہی ہے. تو سونے کے تنکے چلا کرتے تھے. وہ نہ جانے کتنے تنکے وہ دیے, اور دینے کے بعد ان چپل کو سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے چل دیے دلی کی طرف. اور جب دربار میں حاضر ہوئے تو دربار میں حاضر ہو کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اندر سے پوچھتے ہیں کہ خسرو, پوچھتے نہیں ہیں سوری جی, اندر سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خسرو سستے میں چھٹ گیا. اچھا. تو باہر خسرو جو ہے وہ اس بات پہ مسکراتے ہیں اور جا کے بغلگیر ہوتے ہیں. تو یہاں پہ عشق کی بات وہاں دوبارہ آ گئی کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے پتا چلا کہ وہاں خسرو ہے, وہ وہاں سے چلے گا, اور خسرو کو کیسے پتا چلا کہ وہاں سے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے, میں نے وہاں جانا ہے اور اس کو یہ تنکے دینے ہیں. یہ کون سا کنیکشن ہے, یہ فناف شیخ کا کون سا درجہ ہے. ماشاءاللہ. یہ آپ آنکھیں بھی نہیں بند کر رہے اور آپ کا شیخ آپ کے سامنے ہے, آپ اس کی خوشبو پہچان رہے ہیں. یہ کون سا درجہ ہے. تو ہم اس درجے کو اگر سمجھنے جائیں گے تو پھر ہمیں وہ جو ہمارے نفس کے اسٹیجز ہیں, ہمیں وہ سارے نفس کے اسٹیجز سمجھنے پڑیں گے. کیونکہ نفی پہلے ہے, لا پہلے بول دیا گیا. صحیح. کلمہ پڑھا تو پہلے لا بول دیا, میں ہوں ہی نہیں.
بہت پیاری بات کہی ماشاءاللہ. اور اس وقت عشق اور مرشد کا موضوع بزم عقیدت میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں. میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی. اور اب میں درخواست گزار ہوں ہماری اس کمسن ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ عائشہ نور اس وقت ہمیں کون سی نعت سنا رہی ہیں؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. کیا بات ہے، بسم اللہ کیجئے، پیش کیجئے گا. ہم سب آپ کو بہت شوق سے سن رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، یا محمد ہے یا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام پیش کر رہی تھیں اپنی معصوم عقیدت میں. بزم عقیدت پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام، اور یقیناً عشق اور مرشد کے حوالے سے بہت ساری سیر حاصل گفتگو ابھی ہم مزید سننے والے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں واپس. دیکھتے رہیے گا. خوش آمدید کہنا چاہیں گے بزم عقیدت پروگرام میں. عروج ناز نظامی آپ کے ساتھ اور عشق اور مرشد کا آج کا یہ موضوع ہے. اور ابھی جیسے کہ ذکر ہوا تھا عرس محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور ریسنٹلی منایا گیا، پورے ایشیا بھر میں ہمیشہ منایا جاتا ہے. بہت عقیدت
بہت محبت کے ساتھ، اور پاکستان میں بھی مرکزی عرس کی تقریبات ہوئیں، تو یہ سارا کچھ سیلیبریشن جاری تھا. حضرت امیر خسرو کا جو عرس ہے وہ رشیا میں منایا گیا، اور اس میں جو ہے وہ پوسٹ اسٹیمپ بھی جاری کی گئی تھی. تو یہ کہ اس کے ساتھ تو کیا خسرو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اتنا عالمگیر عشق انہوں نے جو عشق مرشد ہے وہ کیا دنیا کو سکھا دیا تھا کہ 700 سال ہو گئے، اور ان کا جو درس ہے، جو ان کی تعلیمات ہیں وہ ہمیں یاد ہیں. اچھا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کنٹریبیوشن جو ہے نا حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا، جی وہ کنٹریبیوشن کون کون سے آپ کی زندگی کے اندر ایسے کون سے ڈپارٹس ہیں جن میں ان کا کنٹریبیوشن رہا. صحیح. تو میوزک ایک ایسا کنٹریبیوشن ہے کہ جو ان کے بعد کوئی کر نہ سکا. انہوں نے نہ جانے کتنے ساز ایجاد کر دیے اپنے شیخ کی محبت میں، جیسے میں نے بتایا پہلے آپ کو. تو آپ کہتی ہیں انہوں نے عشق کیسے سکھایا. دیکھیں، اگر کسی کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے نا پوری دنیا میں، تو اس شخصیت کے اوپر باقاعدہ ریسرچ ہوتی ہے. تو رشیا نے یقیناً ان کے اوپر ایک ریسرچ کی ہوگی. آپ اس کو عرس کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کو کوئی اور نام دیتے ہوں، سمپوزیم ہو یا کچھ اس طرح سے، اینیورسری کہہ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ایسی چیز کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو بیسیکلی وہ عرس ہی ہو. صحیح. کیونکہ عرس بھی بیسیکلی یہی ہوتا ہے نا کہ جس دن بھائی تعلیمات ان کی یاد کی جاتی ہیں، ان کے واقعات یاد کیے جاتے ہیں، اور بیسک تو یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو یاد رکھیں یا ان پر عمل کریں. یہ کہ صرف ہم نے ایک نسبت اپنے ساتھ لگا لی تو یہ کافی نہیں ہے. نسبت بے شک ہمارا ایک فخر ہے، لیکن اس نسبت کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمات بھی ریپیٹ ہونی چاہیے. نسبت نام کے ساتھ آئے گی تو اس کا اثر تو آئے گا. بالکل. کیونکہ جب آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بے شک، تو جب آپ نے کسی کو مرشد بنا لیا تو اس کا کام ہے آپ کو رشد و ہدایت بے دینا. شک، بے اور شک. اگر آپ کے پاس رشد بھی پہنچ رہا ہے، ہدایت بھی پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے اس طرح رابطے میں ہیں کہ جس طرح آپ کو ہونا چاہیے. بالکل. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے جس طرح عشق فرماتے تھے، بالکل، جس طرح کا عشق انہوں نے دنیا کو دکھایا، جا بجا آپ ان کی جتنے بھی کلام اٹھائیں گی آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ان کو اپنا محبوب بنایا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بات کر رہی ہیں کہ کیا آپ کا کویشچن کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ انہوں نے اتنا عالمگیر عشق جو ہے وہ مرشد دنیا کو سکھایا. یس، اتنا عالمگیر عشق انہوں نے سکھایا. انہوں نے سکھایا اپنے الفاظ سے، انہوں نے سکھایا اپنے عمل سے، یہاں تک کہ حضرت نظام، اچھا، عاشق اور معشوق کہ ایک شخص، ایک لیول آتا ہے نا کہ آپ ایک شخص سے اتنا عشق کر رہے ہو کہ ایک شخص میں آپ خود ہی عبد بھی ہوگے، خود ہی معبود بھی ہوگے، ہو جائیں، آپ خود ہی عاشق بھی ہوگے، خود ہی معشوق بھی ہوگے. تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شریعت اجازت دیتی، دیکھیں شریعت تو اول بھی ہے نا، شریعت افضل بھی ہے، تو اس کے اوپر تو اولیاء کرام نے چلنا ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر شریعت اجازت دیتی تو میں خسرو کو اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاتا. یہ عشق کی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مرشد کہہ رہا ہے. یعنی وہ ان کی کیا شان ہوگی، وہ کتنا فنا فی المرشد ہوئے ہوں گے. اور ایک جگہ مجھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظہ مجھے یہاں یاد آ رہا ہے کہ جیسے ہم عشق اور مرشد کی بات کر رہے ہیں، اور مرید کی سب سے پہلے تو توبہ ہوتی ہے نا، کہ مرید توبہ کرتا ہے. تو میں نے ایک جگہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظہ پڑھا تھا کہ مرید کی توبہ اس وقت تک راسخ نہیں ہوتی جب تک اس کا بائیں ہاتھ والا فرشتہ جو ہے وہ 20 سال تک کوئی گناہ نہ لکھے. اللہ اکبر. جی، اور یہ بہت پرانا میرے بچپن کا پڑھا ہوا ملفوظہ ہے کہ جب میں اور چینل پہ میں بچوں کا پروگرام کرنے گئی تھی تو میں نے یہ ملفوظہ اس وقت پیش کیا تھا. وہ اب تک میرے ذہن میں ہے کہ 20 سال، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ فنا فی الشیخ ہو سکتے ہیں یا آپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس طرح تو اگر ہم بات کریں فنا فی الشیخ، دیکھیں ایک درجہ جو ہے نا یہ فنا فی الشیخ، میں اس پوائنٹ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. بیسیکلی فنا فی الشیخ ہے کیا؟ فنا لا سے شروع ہوتا ہے، نفس کے اوپر جاتا ہے، اور نفس جب شروع ہوتا ہے تو نفس امارہ سے لے کر اور مردیہ تک، وہ جو راضی اور مرضی، یہ جو آپ کے اسٹیجز ہیں نفس کے، نفس راضیہ اور نفس مردیہ، تو جب اللہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ آپ کی مرضی پر چلنے لگتا ہے. یہ تو اچھے الفاظ نہیں ہوں گے، لیکن یہ ضرور ہوگا کہ
آپ بولتے ہیں اور وہ پورا ہو جاتا ہے. واقعی یہ فناف شیخ کا وہ درجہ ہے کہ آپ کا شیخ اندر بیٹھا ہے, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اندر بیٹھے ہیں, امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے آئے ہیں اور باہر دروازے پہ بیٹھے ہیں, اور اپنے ہی کلام کے 2 مصرے لکھے, اس میں سے ایک مصرع اندر بھیج دیا. کیا بات ہے, کیا بات. اور اندر جو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں, انہوں نے اس کے پیچھے ان کا وہ دوسرا مصرع جو انہوں نے باہر لکھا ہے وہ اندر سے اس کے پیچھے لکھ کے باہر بھیج دیا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کہ اب یہ محبت کے کون سے درجات ہیں, یہ وہ بڑے لوگ جانے. انہوں نے جو ہمیں سکھایا کہ عشق کرو ادب کے ساتھ. صحیح. اگر ادب نہیں ہے تو عشق نہیں, عشق بھی نہیں ہے. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میکدے سے نکال دو. یہاں کم ظرف کا گزر نہیں, یہاں اہل ظرف کا کام. کیا بات ہے. تو اہل ظرف لوگ کیا کرتے ہیں, اہل ظرف لوگ حضرت نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ جی جب پہلی دفعہ اپنے شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے گئے ہیں تو انہوں نے تو ان کو منازل طے کرا دی. ہاتھ وہ تو لمس دیتے ہیں نا اپنا, جی اس لمس سے منازل طے ہوتی ہیں. تو نیاز بن نیاز رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اتنے بڑے مفکر اسکالر, وہ کہتے ہیں کبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا. مقام فنا کا سبق لیا انہوں نے. صحیح. کبھی جا کے مکتب عشق میں سبق مقام فنا لیا. جو لکھا پڑھا تھا نیاز نے سو وہ صاف دل سے مٹا دیا. یہ مٹانا کیا ہے, یہ ہے فنا. صحیح. یہ ہے لا, اپنے ذات کی نفی. یہ ذات کی نفی جب ہو جاتی ہے تو آپ کا عشق ان درجوں کے اوپر. کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو جو ہے وہ اس کا انکار کرنا ہوگا, اپنے نفس کا انکار کرنا. صحیح. اچھا, اگلا سوال بزم عقیدت میں جیسے کہ موضوع ہے عشق اور مرشد, جیسے خسرو تو حضرت خسرو, حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ تو حضرت نظام الدین اولیاء کے بل گئے. تو کیا ابھی بھی خسرو صفت مرید ہونا چاہیے یا صرف تعویذ دعا کا آسرا ہے, کیا ہے؟ یہ تو آپ کو خسرو صفت پہلے ابھی جس طرح میں نے ڈیفائن کیا, خسرو صفت جو ہے وہ ہے نفی. صحیح. اور اگر آپ خسرو صفت نہیں اپنائیں گے تو آپ یہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے شیخ سے محبت کرتا ہوں؟ صحیح. اور شیخ کی محبت تو پہلے, بے شک, کیونکہ مجازی سے نکلو گے تو حقیقی کی طرف پہنچو گے انشاءاللہ. جب مجاز آپ کو سکھائے گا کہ عشق کرنا کیسے ہے. ہر جگہ کے آداب ہوتے ہیں, بے شک بے شک, بے ادبوں کی تو کسی جگہ کوئی جگہ نہیں, کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. صحیح. تو سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کریکٹر امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے, اور اگر ہمیں وہ صفات امیر خسرو والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو ہم کو عشق کا وہ کون سا لیول, کس لیول کی طرف ہمیں جانا ہے. عشق مرشد یہ تو ہم نے جگہ جگہ سنا کہ رویت تو شیخ عبادت, کہ شیخ کا چہرہ دیکھ لینا بھی عبادت ہے. اب میں یہ بات مانتا ہوں کہ میں اپنے شیخ کو اگر آنکھیں بند کر کے بھی دیکھ رہا ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں. صحیح. اگر میں اچھا, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر رویت شیخ عبادت, اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو جانا, ان کا نام لے لینا, سبحان اللہ, سب عبادت کے زمرے میں آتا ہے. صحیح. اور ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اچھی طرح سے مناسک حج ادا کیے اور پھر میرے روزے پر حاضری دی تو اس نے بالکل میرے سامنے ایسے ہی حاضری دی جیسے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. بالکل. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اچھا مزارات آس پاس ہی ہیں نا, جی بالکل, تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو پہلے وہاں سلام کر کے آؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو وہاں سلام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا عشق اگر اس سے ہے تو پھر مجھ سے بھی ہے. تو یعنی یہ وہاں کے آداب ہیں وہاں پر حاضری کے, کہ پہلے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی جائے, وہاں سلام پیش کیا جائے, فاتحہ پیش کی جائے, اور اس کے بعد پھر سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بھی حاضری دی جائے. تو عشق اور مرشد, اور بات ہو رہی ہے اس وقت کہ کس طرح سے فناف الشیخ اور فناف الرسول اور پھر فناف اللہ کی منزلیں طے کی جاتی ہیں. پروگرام میں یہاں پر شامل کرنا چاہیں گے ایک نعتیہ کلام, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے عائشہ نور ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا. اس وقت کون سی نعت سنا رہی ہیں آپ؟
مدینے سے بلاوا. واہ واہ کیا بات ہے. مدینے سے, ابھی مدینے کا ذکر بھی ہوا پروگرام میں, تو بسم اللہ کیجیے گا. ہم سب آپ کی عقیدت کو سننے کے لیے تیار ہیں, محو ہونے والے ہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے والا ہی بلوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے, نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلام کو سننے کے بعد ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب ہو, اور جنہیں نصیب ہو چکی ہے انہیں بار بار نصیب ہو. اور کیسا محسوس ہوتا ہوگا, کیونکہ ابھی میری حاضری نہیں ہوئی ہے, اور ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہوئے مجھے انتظار ہے اس دن کا کہ جب میری بھی حاضری ہو اور میں سبز گنبد تلے وہاں پر نعت پیش کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. تو اس کے ساتھ ہی یقیناً یہ کلام جب ہم سنتے ہیں طلحہ شیخ صاحب تو واقعی ایک فیل آ رہی ہوتی ہے, اور جب واقعی بلاوا آ چکا ہو اس وقت, تو وہ جب یہ کلام سن رہے ہوں
تو کیا کیفیات ہوں گی کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کیا بات ہے، واقعی گوز بمز دینے والے کلام ہے واقعی کہ حقیقتاً. اور جب یہ کلام میں سنتی ہوں تو میری جو خواہش ہے وہ اور مزید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت جلد سے جلد مجھے بھی اللہ اپنے گھر بلائے، مکے میں حاضری ہو، اور پھر مدینے میں جا کر گنبد خضرا کے سائے میں کہیں بھی کھڑے ہو کر میں آقا کی نعت پیش کروں. آمین ثم آمین. آپ بھی یہ محبت کی وہی لینگویج یوز کر رہی ہیں جو ورلڈ لینگویج ہے. جی الفاظ بیان کر رہی ہیں. جی یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، عشق اور مرشد. یس. تو عشق اور مرشد الفاظ دکھتے ہیں جی اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کن درجات کی طرف جائیں. بالکل، سبحان اللہ. اچھا اب جو ہے پروگرام کا ایک اور سوال عشق اور مرشد کے بارے سے. محبوب الہی سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص مرید خاص حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے کہا تھا کہ ہنوز دلی دور است. کیا واقعہ ہے یہ؟ بہت جگہ پر ہم نے پڑھا ہے اور بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے آئے ہیں. تو یہ اکثر مثالوں میں بھی کہیں سٹوریز میں بھی لوگ لکھ دیتے ہیں کہ دلی دور است. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ ہنوز دلی دور است، اس کے اگر لفظی معنی سمجھے جائیں تو یہ ہے کہ دلی ابھی بہت دور ہے. تو اس کا واقعہ تو کچھ فیروز شاہ تغلق رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ بڑا بغض رکھتا تھا جی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ اس نے سوچا کہ میں ان کی شہرت کو، ان کے نام کو کسی طرح خراب کروں گا اور ان کے اوپر حملہ کروں گا. اچھا. یہ تاریخ فیروزی میں آپ کو ملے گا، صحیح. فیروز شاہ تغلق کی تاریخ کے اندر. جی جی. تو وہ جب وہاں سے چلا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، تو آگے آپ کے جاسوس نے بتایا کہ وہاں سے فوج نکلی ہے آپ کے اوپر حملہ کرنے. تو آپ فرماتے ہیں ہنوز دلی دورست، کہ دلی ابھی بہت دور ہے. اچھا صحیح. وہ شخص چلا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ آتا ہے کچھ وقت کے بعد، پھر وہ کہتا ہے کہ اب تو وہ یہاں پہنچ گئے. تو وہ بولتے ہیں ہنوز دلی دورست. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ 3 سے 4 دفعہ فرمائے، ہنوز دلی دورست. تو جب وہ دروازے تک آ گیا تو اس وقت جب آپ آئے تو فرمایا کہ اب تو وہ دروازے تک آ گئے. صحیح. تو پھر آپ نے دوبارہ یہی الفاظ ادا کیے، ہنوز دلی دورست. تو انہوں نے باہر فوجیوں نے جو اپنے لیے خیمے لگائے تھے، وہ پکے خیمے تھے، انہوں نے جو وہ خیمے لگائے تھے، رات کو طوفان آیا، بارشیں ہوئیں، وہ خیمے گرے اور وہ لوگ دلی کے اندر داخل نہ ہو سکے. صحیح. تو ہنوز دلی دورست اس کو ہم بلاؤں کو ٹالنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم نظامی ہیں. آف کورس ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی فوائد الفوائد سے بھی چلتے ہیں. فوائد الفوائد میں جو انہوں نے فرمایا، کیونکہ میرے دادا پیر، میں ان کے سلسلے کو فالو کرنے والا ہوں، تو یقیناً ان کی باتیں میرے لیے وہ الفاظ ہیں کہ جو آرڈر ایز اے آرڈر ان کو ریسیو کیا جاتا ہے. تو ہنوز دلی است کا یہ ایک واقعہ ہے. صحیح. ماشاءاللہ بہت زبردست گفتگو رہی آج عشق اور مرشد کے حوالے سے. اور پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے، اور اس سے پہلے میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. ہمارے معزز مہمانان گرامی طلحہ شیخ نظامی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، اور آج عشق اور مرشد کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہوئی. اور ہمارے ساتھ مہمان ثنا خان، کمسن نعت خان، عائشہ نور بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور اب پروگرام میں آپ سے اجازت چاہنے کا وقت آ چکا ہے، لیکن جاتے جاتے ایک کلام میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. آئیے سماعت کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت پروگرام سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر.
की